मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। इंडिया किसी ने पूछा है जी, मैं अपने भाई की साली से मोहब्बत करता हूँ जो कि एक दीनदार मुहज़्ज़ब लड़की है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है। अब हम अपने किरदार को बचाने के लिए शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों तरफ के हमारे ख़ानदान इसे मानने को तैयार नहीं। अब हमने कोर्ट मैरिज करने का फ़ैसला किया। अगर हमने शादी नहीं की तो इसके वालिदैन इसे ज़बरदस्ती कहीं और शादी करने पर मजबूर कर देंगे। मुफ्ती साहब, अब बताएं कि ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। मेरे जवाब के बाद अल्लाह खैर करे तुम पता नहीं करोगे क्या। देखें, आप साली से मोहब्बत करते हैं, साली आपसे भी करती है, नहीं करती है अल्लाह ही बेहतर जाने। तो यानी भाई की साली, सॉरी आपकी नहीं। तो वो साली के अगर आप हमपल्ला और कुफुव हैं, उसके जोड़ के हैं आप, तो फिर माँ बाप का, उस साली के रिश्तेदारों का उसको आपसे शादी से रोकना ये गलत है, नाजायज़ है अगर आप जोड़ के हैं। क्योंकि हदीस में आता है इदा ख़तब इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु। कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम भेजे जिसके दीन अखलाक से मुतमईन हो तो निकाह करा दो। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन अरीज़। नहीं करोगे तो बड़ा फितना होगा। तो लड़का और लड़की दोनों के माँ बाप को चाहिए कि वो इसमें रुकावट ना बने। तो अगर फिर भी रुकावट बन रहे हैं और नाहक रुकावट बन रहे हैं, कोई माकूल रीज़न नहीं है। अक्सर तो रीज़न होती है, लड़की के बाप, लड़की का अपने बाप के बग़ैर निकाह करना शरीयत में नापसंदीदा अमल है। 3 इमामों के नज़दीक तो होता ही नहीं है निकाह। हनफिया के नज़दीक हो जाता है, लेकिन उसकी भी कुछ शराइत हैं। उनमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि लड़का लड़की के जोड़ का हो, पैरेलल हो, उसके हम पल्ला हो हर लिहाज से। तो अब यही है कि कोर्ट मैरिज अगर आप करेंगे तो निकाह हो जाएगा अगर आप उसके जोड़ के हैं। बाकी मशवरा मैं नहीं दे सकता कि कोर्ट मैरिज करें या नहीं करें, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जब तक किसी के पूरे हालात सामने ना हो मशवरा नहीं दिया जा सकता। अब मुझे नहीं पता लड़की के बाप किस बेस पे रोक रहा है उसको यहाँ शादी करने से, और आप कोर्ट मैरिज करके निभा भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लड़कियाँ घरों से भागती हैं, उसके बाद जो उनके साथ मसाइल आते हैं, लड़के छोड़ देते हैं उनको बेयार व मददगार, और फिर माँ बाप रखते नहीं हैं दोबारा, उनको ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो मशवरों के लिए ये सवाल जवाब का सेशन नहीं है, ये शरई मसाइल के लिए। तो फ़ी नफ्सी ही मजबूरी में जायज़ है, लेकिन काबिल तारीफ़ बहरहाल नहीं है। और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो मैं नहीं कुछ कह सकता, वो आप ख़ुद फ़ैसला करें और लड़की वाले फ़ैसला करें। और ज़ाहिर है लड़की से के बाप से बेहतर कौन फ़ैसला कर सकता है। तो आपकी साली को चाहिए अब्बा को मना ले किसी तरीके से। अल्लाह ने उसको वली बनाया है, लड़की के अब्बा को। ख़ानदान का राज़ी होना ज़रूरी नहीं, बस लड़की के अब्बा राज़ी हो जाए। मोहम्मद ओवैस, श्रीलंका से। मैं कतर में काम करता हूँ। मेरा ऑनलाइन एक पाकिस्तानी लड़की से रब्ता हुआ। हम शादी करना चाहते हैं। इसके वालिद फ़ौत हो चुके हैं, इसकी वालदा राज़ी हैं, मगर भाई मेरे पाकिस्तानी ना होने की वजह से इनकार कर रहे हैं। वो मुझसे मुलाकात के लिए भी तैयार नहीं। लड़की की उम्र 35 साल है। अगर हम लड़की के भाइयों के राज़ी होने तक वली की इजाज़त के बगैर खुफिया निकाह कर लें तो क्या हमारे लिए ऐसा करना ठीक होगा? हम गुनाह से बचना चाहते हैं। वो लड़की बहुत मजहबी है और इसने फ़ैसला किया है कि वो या तो सिर्फ मुझी से निकाह करेगी या सारी ज़िंदगी बगैर निकाह के गुजार देगी। मैं 5 साल से इसके भाइयों की इजाज़त का इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर वो इसको इसका शरी हक़ देने को तैयार नहीं। हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, बराए मेहरबानी रहनुमाई फ़रमाएँ। देखिए, लड़की का अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह करना 3 इमामों के नज़दीक नाजायज़ है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक जायज़ है। तो अगर आप फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं दोनों, तो फिर आपके लिए गुंजाइश है, बग़ैर वली के निकाह कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल काबिल तारीफ़ अमल नहीं है ये। लेकिन दूसरी तरफ एक बात भी है कि लड़की 35 साल की हो गई है, कोई बच्ची नहीं है 18-19 साल की या 16-17 साल की। तो ऐसी सूरत में भी अगर उसके भाई उसकी शादी नहीं कर रहे हैं और बिला वजह डिले कर रहे हैं, तो फिर तो अरब उलमा के नज़दीक भी उसकी वलियों की विलायत साक़ित हो जाती है। तो ऐसी सूरत में तो आपके लिए, अगर आप में कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि मसला तो आप पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता आप उसके जोड़ के हैं भी कि नहीं है। हो सकता है आप उसके जोड़ के ना हो। ये बात कि कतर में रहते हैं, ये तो कोई उज़र नहीं है शादी ना करने का, ये कोई उज़र नहीं। तो इसके अलावा कोई वाकई बात है, खुदा न ख्वास्ता कोई चरसी हीरोइनची हैं आप, अल्लाह ना करे, कोई और मसला है, कोई वैलिड रीज़न हो, तो फिर तो लड़की पर लाजिम है कि अपने भाइयों की बात माने वो। लेकिन अगर ऐसी कोई वैलिड रीज़न नहीं है, आप नॉर्मल आम इंसानों की तरह के एक इंसान हैं, तो फिर आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। खुफिया ना करें, कोर्ट मैरिज करके बता दें भाई हमारा निकाह हो गया है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। क्योंकि इस उम्र तक अभी भी लड़की के भाई अगर उसको डिले करेंगे, 35 साल तो बहुत उम्र होती है लड़की की, उसमें फिर आके उसके लिए बड़े ख़तरात हो जाते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह कोई हरज नहीं है। लेकिन खुफिया ना करें, कर लें, बता दें जो होना तो भाई हो गया है, वो डॉक्यूमेंट बनवा लें। इंशाल्लाह लड़की के भाई कुछ नहीं कर सकते।
محمد جنید یو پی انڈیا سے. لیکن یہ بات سمجھیں کہ مجھے نہیں پتا آپ ہیں کیا. اگر لڑکی کے بھائیوں کے پاس کوئی معقول ریزن ہے نا, کیونکہ جب بعض دفعہ میں تو ایک طرفہ بیان سن رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے لڑکی کے بھائی بتائیں کہ بھئی یہ بندہ تو سٹے لگاتا ہے یا یہ بندے میں تو یہ خرابی ہے, تو وہ پھر لڑکی کے لیے اجازت نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, اگر جوڑ کے ہیں, پیریلل ہیں, ہم پلہ ہیں, تو یہ مسئلہ ہے جو میں نے بیان کیا. محمد جنید یو پی انڈیا سے کہتے ہیں کہ سونے چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی میں نماز نہیں ہوتی, کیا یہ ٹھیک ہے؟ مرد کے لیے تو صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے, عورت کے لیے راجح قول یہی ہے کہ ہر طرح کی انگوٹھی جائز ہے. لیکن اسی میں ہے کہ سونے یا چاندی کی انگوٹھی پہلے, کسی اور دھات کی انگوٹھی بہتر یہی ہے کہ نہ پہنے وہ, لیکن نماز ہو جاتی ہے بہرحال. محمد جنید انڈیا سے, میں نے اپنے دوست کو نماز کے لیے بولا تو اس نے منع. یہ تو ہو چکا ہے نا, یہ مسئلہ بتا چکا ہوں میں, دوبارہ کیوں آ گیا؟ پاکستان سے پوچھا, میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں, اس نے رشتہ بھیجا تو میرے گھر والے صرف اس وجہ سے راضی نہیں ہو رہے کہ وہ پنجابی ہے اور دوسرے ملک میں نوکری کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیا پنجابی ہونے کی وجہ سے منع کرنا صحیح ہے؟ میرے ماں باپ کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں. میرے 3 سوالات ہیں, پلیز میری رہنمائی کیجیے. نمبر 1, کیا کسی کو پسند کر کے اپنی مرضی سے نکاح کرنا گناہ ہے جبکہ میں نے اپنے والدین سے کچھ بھی نہیں چھپایا؟ نمبر 2, جب دل میں کوئی اور ہو تو کیا کسی اور سے نکاح جائز ہے؟ نمبر 3, میں 20 سال کی ہوں, کیا میں اتنی بڑی نہیں ہوں کہ اپنی زندگی بھر کے فیصلے اپنی مرضی سے کر سکوں؟ مجھے معلوم ہے کہ والدین کبھی برا نہیں چاہتے, مگر کیا یہ سب اس طرح سے ٹھیک ہے؟ دیکھیے 20 سال کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہوتی. 20 سال میں لڑکیاں بچی ہوتی ہیں بالکل. تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ اپنے والدین کی مرضی پہ چلیں, وہ زیادہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں. آپ کی عمر ہے کچی, ٹھیک ہے. شریعت نے ماں باپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد شادی کے معاملے میں لڑکی پہ زبردستی اپنی مرضی تھوپیں. اگر آپ وہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی جہاں آپ کے ماں باپ چاہ رہے ہیں تو ماں باپ آپ پر زبردستی نہیں کر سکتے. یہ شریعت کا حکم ہے 2 اور 2 4 کی طرح. ترغیب یہی ہے کہ جہاں لڑکی چاہ رہی ہے وہاں نکاح کریں. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. لیکن بعض دفعہ آپ جہاں چاہ رہی ہیں تو وہ غیر قوم میں ہونے کی وجہ سے یا اور کوئی مسائل ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو ڈر ہوتا ہے. اب پنجابی ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے, پنجاب میں بڑے بڑے علماء صلحاء پیدا ہوئے ہیں اور آج بھی ہیں. تو پٹھان ہے, پنجابی ہیں, مہاجر ہیں, یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی قومیں ہیں. لیکن دوسرے ملک میں نوکری کرتا ہے تو ماں باپ کو یہ بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بچی یہاں سے بھیج دی, ہمارے ہاتھ پاؤں تو کٹ گئے, اب آگے داماد کیا کر رہا ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. محلے پڑوس میں اپنے شہر میں ہو, کم از کم گھر جا کے لڑ تو سکتا ہے انسان کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے. شادی کر کے دوسرے ملک میں لے گیا, ہمارے ہاتھ پاؤں تو کٹ گئے, کیا ہوگا ہماری بچی کا. یہ تحفظات ہوتے ہیں ماں باپ کو. بچیوں کو تو نہیں پتہ ہوتا, ان پہ تو فیس بک پہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے, میں آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا, میں یہ کر دوں گا. وہ سب کچھ تارے توڑنے کی باتیں فیس بک پہ ہوتی ہیں اور اس میں وہ ویڈیو بنا کے چلا بھی جاتا ہے آسمان پہ. لیکن اوریجنل لائف میں کیا ہوتا ہے یہ ماں باپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو میں شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ لڑکی جہاں نکاح کرنا چاہ رہی ہے, ماں باپ اس کی مرضی کے بغیر زبردستی اپنی رائے نہیں تھوپ سکتے اس کے اوپر. لیکن لڑکی کو بھی شریعت نے کہا ہے کہ باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کو شریعت نے ناپسند کیا ہے, کیونکہ باپ سے اچھا کوئی فیصلہ, یہاں تو ماں بھی نہیں, شریعت نے باپ کو ولی بنایا ہے, ماں کو بھی دوسرے نمبر پہ رکھا ہے. وہ زیادہ اچھا, دنیا کا تجربہ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی لڑکے کس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی تو ایک آدمی ہے نا, تو اس کو پتہ ہوتا ہے ابا کو. تو اس لیے آپ کے والدین کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ بیٹی کو سمجھائیں, زبردستی اپنی رائے نہ تھوپیں. اور آپ کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ آپ کے ابا جہاں کہہ رہے ہیں اس کو ترجیح دیں, وہ زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ زبردستی والدین اپنی رائے آپ پر نہیں چلا سکتے. مسئلہ یہ ہے, اور گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اکثر ماں باپ ہی درست فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو باقی اب میں آپ کے نمبر وار بھی جواب دے دیتا ہوں. کیا کسی کو پسند کر کے اپنی مرضی سے نکاح کرنا گناہ ہے؟ نہیں جی, جائز ہے. دل میں کوئی اور ہو, کسی اور سے نکاح کرنا جائز ہے, لیکن اس دل میں پھر اس کو نکال دیں, وہ نکل جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. جب نیا بندہ آئے گا نا, کوئی اتنا نہیں ہے کہ چپکے گا نہیں ہمیشہ کے لیے. کیا میں اتنی بڑی نہیں ہوں کہ زندگی بھر کے فیصلے کر سکوں؟ اتنی بڑی بھی نہیں ہے, اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے, لیکن اتنی بڑی بھی نہیں ہے. تو بین معاملہ ہے, تھوڑا آپ کی چلے گی, تھوڑا ابا اماں کی چلے گی.
والدین آپ کو معلوم ہے والدین برا نہیں چاہتے، تو جب آپ کو پتہ ہے تو امید ہے انشاءاللہ برا نہیں کر رہے ہوں گے آپ سے. بہرحال اگر کسی بھی صورت میں آپ کا دل وہاں آمادہ نہیں ہو رہا نا جہاں والدین چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ ڈٹ جائیں کہ بولیں بھائی میں وہاں کروں گی، اور بشرطے کہ اس میں کوئی بڑی خرابی نہ ہو. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا. دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام. تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا. اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا یہی تراویح ہے، اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں ہیں. تو اس لیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے. تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے. ہاں مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں، جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں. تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں. مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے. اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے. تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ. جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں. اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے. بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں. لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں. یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی. تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے. تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قدر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں. کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی. تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم. اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا. اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا. لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا میرا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہے، کسی نے بتایا کہ یہ شیطانی حرکت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے تو اس سے نجات کیسے ملے گی؟ جس نے بتایا ہے اس نے شیطانی حرکت کی ہے. باقی حمل کا بار بار ضائع ہونا یہ تو خواتین میں نارمل ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے گائنی کی ڈاکٹرز ہیں، بڑی ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں. تو یا کوئی ماہر حکیم ہو، طبیبہ ہو، ماہر ہو. حکیموں میں 2 نمبر بہت ہوتے ہیں، تو اس لیے 1 نمبر حکیم کو تلاش کریں. کوئی ماہر ہو تو اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پرانا مرض ہے یہ. تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. نو شہر و فیروز پاکستان سے، اگر قرآن پاک یاد ہو اور ایام حیض میں زبانی پڑھا جائے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، حیض میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس پہ میں مدلل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. سیف الدین ضیاء دہلی سے، میرے امتحان شروع ہونے والے ہیں جس کا ٹائم 12:30 ہے، تو میں ظہر کی نماز کس وقت ادا کروں گا؟ بھائی مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں ظہر کے ٹائم شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے. تو امتحان اگر 12:30 پہ شروع ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے تو پہلے پڑھ لیں ظہر کی نماز. اور اگر ظہر کا وقت 12:30 تک شروع نہیں ہوتا تو پھر امتحان ختم ہونے کے بعد اگر ظہر کا وقت قائم رہتا ہے تو پڑھ لیں، امتحان ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں.
اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں جتنی دیر بیٹھوں گا ظہر کا پورا وقت ختم ہو چکا ہوگا، نقشے میں دیکھ لیں، میپ میں، یعنی جو جدول ہوتا ہے نا جس میں نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو امتحان کے دوران نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بہانے سے چلے جائیں، واش روم چلے جائیں یا کہیں بھی وضو کر لیں اور پھر جا کے جلدی سے 4 فرض پڑھ لیں۔ آپ سنتیں ایسی مجبوری میں چھوڑ دیں آپ، لیکن فرض نماز کسی قیمت پہ قضا نہیں ہو سکتی، خوب سمجھ لیں۔ عائشہ اختر راجستھان انڈیا سے، ہمارے ہاں 2 باتیں بڑی عام ہیں، ایک یہ کہ حشر میں ایک سوال ہوگا جس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا پیر کون ہے، اگر اس کا جواب نہیں دے پائے تو جہنم میں جائیں گے۔ دوسری یہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اس لیے پیر بنانا بہت ضروری ہے۔ تو مہربانی کر کے بتائیں کیا یہ باتیں درست ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو بالکل ہی کالعدم ہے کہ حشر میں سوال ہوگا آپ کا پیر کون ہے، نہ پیر کا سوال ہوگا نہ منگل کا سوال ہوگا، ذہن میں رکھیں۔ باقی یہ ہے کہ جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ کسی حد تک درست بھی ہے، کسی حد تک غلط بھی ہے۔ درست اس سینس میں ہے کہ عام طور پر جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا اور آپ صاحب علم کو اپنا رہبر بھی نہیں بناتے تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر گمراہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں، غلط قسم کے اسکالرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں آپ۔ تو صحیح علماء جو صحیح علم رکھتے ہیں ان کو پیر و مرشد بنائیں آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، ان سے رابطہ کرو۔ تو اس سینس میں علماء پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ تو آپ جس کو بہتر سمجھیں کہ یہ اس کے پاس تقویٰ زیادہ، علم زیادہ ہے، تو اس کو اپنا بڑا بنا لیں، لیکن وہ خود سنت کا متبع ہو، خود توحید پرست ہو، بدعتی نہ ہو، شہوت پرست نہ ہو، حب دنیا کا مریض نہ ہو، تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ بے لگام اونٹ جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، تو اس کا رزلٹ دیکھیں نا آپ، جو علماء کو فالو نہیں کرتے پھر کدھر جاتے ہیں وہ۔ اور غلط مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ پیر بنانا گویا فرض ہے، تو بھائی فرض نہیں ہے، اصل ہے قرآن و سنت پہ چلنا۔ تو علماء کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ آپ چل لیں، بے شک کسی کو پیر و مرشد نہ بھی بنائیں، تو جو اصل ہے شریعت کو فوکس کرنا۔ تو اگر کوئی پیر بنائے بغیر بھی شریعت پہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پیر شیطان ہے۔ ہاں چلے وہ علماء کی نگرانی میں ہی، تو عملی طور پر علماء ہی کو پیر بنائے گا وہ، لیکن زبان سے نہیں کہے گا کہ میرے پیر ہیں وہ۔ محمد حارث انگلینڈ سے، یہاں 90% مرغی کے انڈوں میں سرخ اسپاٹس ہوتے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ مرغی کی فارم میں چہل قدمی کی وجہ سے یا دیگر کسی وجہ سے کوئی نس ڈیمیج ہو جاتی ہے، رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں مجھے نہیں پتہ یہ سرخ اسپاٹس کیوں ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر انڈا وہ اتنا خراب ہو جائے، ٹائم گزرنے کی وجہ سے اس میں سرخ اسپاٹ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سڑنے لگتا ہے، وہ خبائث میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ کو پولٹری فارم والے ہی بتائیں گے کہ سرخ اسپاٹ کس چیز کا ہے، بلڈ کا ہے پھر تو غلط ہے، بلڈ کا اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ شوکت رحمتی افغانستان سے، مفتی صاحب میں جتنی بھی کوشش کر لوں کہ صبح وقت پر اٹھ جاؤں، جتنا بھی الارم لگا لوں، لیکن پھر بھی صبح جماعت کے لیے نہیں اٹھ پاتا، اس کی خاطر کوئی حل یا دعا بتا دیں۔ حل یہ کہ جس دن آپ کی فجر گول ہو جائے ناشتہ بھی گول ہو جانا چاہیے، سزا دیں اپنے آپ کو، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں عادت پڑ جائے گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، کیا بغیر جوئے کے تاش کھیلنا جائز ہے؟ جائز ہے لیکن برا عمل ہے، کیونکہ فساق و فجار کا طریقہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، یوں ٹائم جان بوجھ کر ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ شریف لوگوں پہ یہ کھیل جچتے نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا حرام ہے، اور کوئی کھیل رہا ہے تو اس کو فتویٰ نہ لگا دیں اس کو جا کے، لیکن بہرحال یہ برا عمل ہے، اس سے اجتناب کریں، تاش کھیلنے سے اچھا کام نہیں ہے۔ محمد جنید انڈیا سے، میں نے اپنے دوست کو نماز کے لیے بولا تھا تو اس نے منع کر دیا، پھر میں نے اسے بولا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو، تو اس نے مذاق میں بولا ہاں میں تھوڑی دیر کے لیے مسلمان نہیں ہوں۔ کیا ایسا کہنے سے کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا اور کیا ہوگا؟ مذاق میں بھی اپنے آپ کو کافر بول دیا، یا بول دیا میں مسلمان نہیں ہوں، تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اپنے دوست کو بولیں کہ یہ جو ہے نا اس طرح کے مذاق نہ کیا کریں، اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھیں، احتیاطاً نکاح کی بھی تجدید کر لیں دوبارہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، کیا پڑھائی کے لیے لون لینا جائز ہے جس میں 1% سود ہو؟ میری پوتی ملیشیا میں رہتی ہے، یہ سوال اس کی طرف سے بالکل جائز نہیں ہے۔ کوئی بھوک سے مر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، اور حلال طریقے سے کوئی قرض دینے والا نہ ہو، لیکن پڑھائی تو اضافی چیز ہے نا، حلال طریقوں سے کمائیں، حلال پیسوں سے آپ پڑھیں، یعنی حلال سے مطلب حلال طریقے سے پیسہ لیں بغیر سود کے، تو سود پہ قرضہ لے کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔
شوکت رحمتی افغانستان سے: مفتی صاحب، میں جتنی بھی کوشش کر لوں کہ صبح وقت پر اٹھ جاؤں، جتنا بھی الارم لگا لوں، لیکن پھر بھی صبح جماعت کے لیے نہیں اٹھ پاتا، اس کی خاطر کوئی حل یا دعا بتا دیں۔ حل یہ کہ جس دن آپ کی فجر گول ہو جائے، ناشتہ بھی گول ہو جانا چاہیے، سزا دیں اپنے آپ کو، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں عادت پڑ جائے گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، کیا بغیر جوئے کے تاش کھیلنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن برا عمل ہے، کیونکہ فساق و فجار کا طریقہ ہے، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں یوں، ٹائم جان بوجھ کر ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ شریف لوگوں پہ یہ کھیل جچتے نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا حرام ہے، اور کوئی کھیل رہا ہے تو اس کو فتویٰ نہ لگا دیں اس کو جا کے، لیکن بہرحال یہ برا عمل ہے، اس سے اجتناب کریں، تاش کھیلنے سے اچھا کام نہیں ہے۔